करीमा कि जब आदमी दीन पे चलता है ना, अल्लाह तबारक व तआला दीन पे चलने की बिना पे उसको आजमाता है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, इमाम अहमद ने सही सनद के साथ अपनी मुस्नद में रिवायत किया, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया, लोगों में आजमाइश और इम्तहान के एतबार से सबसे सख्त आजमाइश अंबिया की होती है, नबियों की होती है। अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर दर्जा बदर्जा, यानी जिसको जितना दीन मिला है उसकी उतनी आजमाइश होगी। आप जानते हैं एक शख्स नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, अगर दीन का मामला आ जाए डट जाता है, अपने दीन के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहता है। अगर उस पे कोई परेशानी आए, शरीयत में ये बात कही गई कि उस परेशानी का नाम क्या है? आजमाइश, जिसको कहते हैं अल्लाह की तरफ से जांचा जाता है, वो आजमाइश उसे कहते हैं। जो शख्स बद्दीन है, नमाज रोजे मस्जिद मदरसे और दीन इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं, बराए नाम ताल्लुक है, दीन से कोई लेना देना नहीं, उस पर अगर मुसीबत आती है तो वो अल्लाह का अजाब है। वो क्या है? वो अल्लाह का अजाब है। नबी ने फरमाया कि सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश नबियों की होती है। नबी सबसे ज्यादा दीन पे चलने वाले होते हैं। आप जब सीरत का मुताला करेंगे, तारीख पढ़ेंगे, कुरान का मुताला करेंगे, हदीस का मुताला करेंगे, आप पाएंगे अरे कितने तो अल्लाह के नबी ऐसे थे कि जमीन में उनको गाड़ दिया गया और उनकी कौम ने तौहीद की दावत देने की बिना पर आरे से बीच से उनको दो टुकड़े कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब सताए गए, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मता नसरुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी से घबरा गए। कहा सुनो, तुमसे पहले के लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, उसकी वजह से लोहे की कंघी होती है ना, कंघी जिससे हम और आप अपना सरों का बाल झाड़ा करते हैं, कहा कि लोहे की कंघी से उनके जिस्म के गोश्त को नोच लिया गया। आप गौर करें, तसव्वुर करें, हमारा आप में से किसी को बांध दिया जाए, रस्सियों में जकड़ दिया जाए, बड़े बड़े लोहे के कंघे ले लिए जाएं, नोकीदार इंतहाई तेज, और उस लोहे के कंघे को कई लोग पकड़ करके बड़े से कंघे को एक जिंदा इंसान के जिस्म में, उसके खाल में उस कंघे को लगाकर अगर उसके जिस्म के पूरे चमड़े को उतार दें, कितनी तकलीफ होगी। अल्लाहू अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे पहले के लोग उनके जिस्म पे लोहे के कंघे से उनके जिस्म के गोश्त को नोच लिया गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, और अभी तुम इतने ही जल्दी परेशान हो गए। अंबिया बड़े सख्त तरीके से आजमाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको जितना दीन मिला है ना, उसकी उतनी आजमाइश होगी। फ़इन कान फ़ी दीनिही रिक़्क़ा, अगर उसके दीन में नरमी पाई जाती है, नरमी पाई जाती है मतलब क्या मतलब हुआ? नरमी पाई जाती है। अब आदमी दाढ़ी रखा हुआ है, अचानक वो अपनी दाढ़ी को मूड देता है। मौलाना साहब कहते हैं कि दाढ़ी रखना चाहिए, नबी की सुन्नत है। वो क्या कहता है? अरे बाबा हमी যদি দাড়ি রেখে নিব, ট্রেনে সফর করতে হবে, দুশমনরা যদি আমাকে দেখে নিলে তো কি হবে? একবারই ধরে আমাকে কাতাল করে দিবে। डर गया, दाढ़ी नहीं रख रहा है। अल्लाहू अकबर। अब दीन पे उसको चलना है, उसके चेहरे पे, उसके सर पे टोपी है, कुर्ता पायजामा है। आए ऐसा भी हुआ है कि हम अपनी माँ बहनों बेटियों को सफर के लिए लेके जा रहे हैं, औरतें नकाब में हैं, बुर्के में मौजूद हैं। अभी आपने देखा ना, वो एक वीडियो आया था, मुझे ख्याल है कि सभी लोगों ने देखा होगा। एक लड़की, इस उम्मत की एक बेटी
ہونا نہیں چاہیے. ملک میں جمہوریت ہے, ہر آدمی کو اپنے مذہب اور اپنے طریقے کا لباس پہننے کا اختیار ہے, لیکن چند لوگ اس امت کی بیٹی کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, اس کے اگل بگل مختلف قسم کے مذہبی نعرے لگا رہے ہیں, ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ وہ برقع اتار دے. اور صرف وہ ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں نقاب اتار دیں, برقع نہ پہنے, لیکن وہ لڑکی ڈری نہیں, ڈری نہ جانے دسیوں لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ کہتی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں یہ جو کلمہ ہے اللہ اکبر, یہ انسان کو بہت طاقت دیتا ہے. کیوں؟ اللہ اکبر, اکبر تفضیل کا صیغہ, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے, نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان دی جاتی ہے نا. کیوں اذان دی جاتی ہے؟ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم بزنس میں ہو, کاروبار میں ہو, دنیا کا کام کر رہے ہو, دکان کھولا ہے, کچھ بھی کر رہے ہو, یہ تمام چیزیں چھوٹی ہیں, اللہ کی ذات بڑی ہے. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, آؤ اس اللہ کے سامنے 5 وقت سجدہ ریز ہو جاؤ. اور کبھی غور کیا ہے؟ ایک بات غور کریں آپ, جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتا ہے, کس قدر خاکساری اور کتنے اپنے آپ کو بالکل تذلل کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ جھکاتا ہے. ہاتھ زمین پہ, پیشانی اس کی زمین پہ, سر نیچے اور چوتر کا حصہ اوپر, پیٹھ کا حصہ اوپر, بالکل جھک جاتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جتنا دین ملا ہوتا ہے اس کی اتنی آزمائش ہوتی ہے. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ, اگر اس کے دین میں نرمی پائی جاتی ہے, دکان کھول کر رکھا ہے, کسٹمر موجود ہے, مؤذن اذان دے رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, معنی بھی سمجھ رہا ہے, یہ نہیں چلے گا. فرشتے پوچھیں گے نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اللہ رب العزت کہے گا مؤذن نے تم کو بلایا, گیا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ আমি তো বাংলা ভাষী, اجان عربی হচ্ছে, আমি তো বুঝতে পারলাম না. کیا یہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. ہر مسلمان چاہے جس زبان کا جاننے والا ہو, وہ جانتا ہے کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھو, حی علی الفلاح کا مطلب مسجد میں آؤ کامیابی حاصل کرو, ہے کہ نہیں؟ اب نماز کے لیے مؤذن اذان دے رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہیں, لیکن اس کے دین میں نرمی پائی جاتی ہے, دین اس کا بہت ہی آدھا ادھورا ہے. وہ کہتا ہے ارے بابا ابھی ہم کیسے دکان میں جائیں گے چھوڑ کر, اتنا سارا کسٹمر لوگ ہیں, ہمارا تو بزنس خراب ہو جائے گا. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ فوراً اذان کے بعد اپنی دکان کو بند کرتا ہے, کہتا ہے اللہ نے بلایا ہے, اللہ کی پکار ہے, رزق کا دینے والا اللہ, موت کا دینے والا اللہ, حیات کا دینے والا اللہ, رزق کا دینے والا اللہ, لہذا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا, وہ اپنے دین پر سختی کے ساتھ قائم رہتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک صحیح روایت پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے, ان کا نام آپ جانتے ہوں گے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. چھوٹے سے ہیں, صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر, گھوڑے پہ, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں یا غلام, اے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تجھے چند کلمات سکھانے جا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, اے میرے بچے, چھوٹے سے میرے امتی, میری بات کو سن لے. احفظ اللہ یحفظک,
اگر تو اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے گا، اگر تو اللہ کے احکام و فرامین کے اوپر اپنی زندگی گزارے گا، یحفظک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اگر تو اللہ کے دین پہ چلے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ۔ اور اگر تو اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تجدہ تجاہک، ہر جگہ تو اپنے سامنے اللہ کو پائے گا، ہر جگہ تو اپنے سامنے اللہ کو پائے گا۔ پھر فرماتے ہیں اس چھوٹے سے بچے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگے تو صرف اللہ سے ہی مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ایک چھوٹے سے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب تجھے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کہتے ہیں اے بابا انیک چھوٹے چھلے آچے بوجھتے پاربے نا حدیث نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو بھی حدیث اور دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وہ بڑے ہی کام کی بات کی۔ اس سے پوری امت کا اگر اس حدیث کو وہ سمجھ لے تو کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج ہم پریشان ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانی ہے کہ فلاں پارٹی کی جو سرکار ہے، আমরা সবাই জনকে ভোট দিলাম, হেরে গেল, হার গয়া, اور امک پارٹی جیت گئی, اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کوئی آئے کوئی جائے, کسی کی سرکار بنے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈرنے کی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں, کہتے ہیں وعلم, اے بچے جان لے, اے بچے جان لے, ان الامت ولو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله عليك. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بچے سن, اگر اس پوری کائنات کے لوگ, زمین و آسمان کے تمام لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اور تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں, تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتے, الا قد كتب الله عليك, اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تقدیر سے زیادہ کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, ارے سنو بچے, اگر یہ پوری دنیا, پورے کائنات, اس کے سارے لوگ, ساری سرکاریں, ساری مشنریاں, سارے کے سارے عملے, پوری کی پوری دنیا تمہارے پیچھے لگ جائے, أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, کہ وہ تم کو تھوڑا سا نقصان اگر پہنچانا چاہے, وہ اس کوشش میں لگ جائے کہ کسی مسلمان کو, کسی فرد کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضروک بشیء الا قد کتب اللہ علیک, اس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے. جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری تقدیر کے اوپر کوئی سبقت کر نہیں سکتا, تو چاہے کوئی آ جائے ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین پہ ڈٹ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جہاں سے میں نے چھوڑی تھی آگے بیان کرتا ہوں. نبی نے کیا کہا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء, لوگوں میں آزمائش سب سے زیادہ نبیوں کی ہوتی ہے, ثم الامثل فالامثل, پھر جس کو جتنا دین ملا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے. اگر اس کے دین میں نرمی ہے فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ, تو اپنے دین کے مطابق وہ آزمایا جائے گا. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ شِدَّةٌ أَوْ صَلَابَةٌ, لیکن اگر اس کے دین میں سختی پائی جاتی ہے, اگر وہ اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت دکھاتا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اشتد بلاؤہ, اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی. میرے بھائی, اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کئی طریقے سے آزماتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہائے ہائے، کہا اگر تم دین پہ چلو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، پردہ کرو گے، نبی کی سنت کے مطابق اپنے چہرے کو بناؤ گے، دین کے اوپر سختی سے عمل کرو گے، تو کیا ہوگا؟ ہم آزمائیں گے تمہیں۔ کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ دشمن ڈرائے گا، ڈر جاؤ، فلاں پارٹی آ گئی، ڈر جاؤ، لیکن اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ ہم ڈرتے ہیں نا، بھوک سے ڈرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب بھوک سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں۔ 100 روپے سے اوپر پیٹرول ہو گیا، 1000 روپے سے اوپر گیس ہو گیا، 50 روپے کلو پیاز ہو گیا، ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ آپ بھوک سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مولانا صاحب کاروبار چوپٹ ہو گیا، بزنس چوپٹ ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہارے ہنستے کھیلتے بچے، تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے سامنے تمہارے عزیز و اقربا کو ہم موت دے دیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، جو پھلوں کے باغ ہیں ہم ان باغوں کو تباہ کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود جو اللہ کے دین پہ قائم رہے گا، صبر کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ بیٹے تیرے دیے ہوئے تھے، یہ مال و دولت تیرا تھا، یہ کاروبار، یہ بزنس تیرا تھا، یہ جسم، یہ طاقت، یہ توانائی تیری تھی۔ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے، ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اس امت کی پہلی شہید عورت ہے، اللہ کے دین پر ایمان لائی۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، پھر سے سن کر ایمان تازہ کر لیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو مکہ کے مشرکین نے گھیر لیا اور ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ بوڑھی عورت تھی، جسم سے سارا کپڑا اتار لیا، اللہ اکبر، پردے دار خاتون، جسم سے کپڑے اتار لیے۔ کہا سمیہ محمد پر ایمان لائی ہے، پلٹ جا، دین چھوڑ دے۔ ابو جہل کوڑے لگاتا ہے، نیزے مارتا ہے، حضرت سمیہ مسکرا اٹھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارے میں تو تجھے تکلیف دے رہا ہوں، تو مسکرا رہی ہے۔ کہا ابو جہل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو برہنہ کر کے تکلیف دی جاتی ہے۔ دائیں ہاتھ میں ایک جانور، ایک اونٹ، اس کا رخ ایک طرف مشرق کی طرف، ایک کا مغرب کی طرف، دونوں پیروں میں رسی باندھ کر ایک اونٹ اس طرف، ایک اونٹ اس طرف۔ ابو جہل اس بوڑھی عورت کے شرمگاہ پہ نیزے سے مارتا ہے، کچوں کے لگاتا ہے بار بار، یہاں تک کہ جب اب ان کی روح نکلنے والی ہے، بالکل تکلیف کے عالم میں ہے، ابو جہل حکم دیتا ہے کہ ادھر والے اونٹ کو ادھر دوڑا دو، ادھر والے جانور کو ادھر دوڑا دو۔ اب دونوں طرف 2 ہاتھ، دونوں طرف 2 پیر، جانور دوڑائے جاتے ہیں، جسم بیچ سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن ان کے لبوں پہ مسکراہٹ موجود رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں پہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا تھا۔ میرے بھائی، ہمیں آزمائشوں کے اندر اگر اللہ ڈالے تو ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے۔ ایک اور صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت خبیب کو مشرکین نے پکڑ لیا، جھکڑ لیا، مکے کے اندر کہا محمد کا ساتھی ہے، اس کو پھانسی دینی ہے، اس کو سولی پہ لٹکانا ہے۔ حضرت خبیب کو کئی دنوں تک
قید میں رکھا، اریسٹ کر کے رکھا، جیل میں رکھا۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے بیٹھ کے میٹنگ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کہا اس کو سولی چڑھا دو، پھانسی چڑھا دو۔ حضرت خبیب کو مکہ کی سرزمین پر بیچ میدان میں لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دکھایا کہ یہ سولی ہے، اس پر ہم تمہیں پھانسی لٹکائیں گے۔ حضرت خبیب کو رسیوں میں جکڑ کر کے جسم کے اوپر بہت سارے تلوار اور نیزے کے زخم مارے، جسم میں کوئی جگہ نہ بچی تھی جہاں پر زخم نہ لگا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب نے اس وقت کچھ اشعار پڑھے۔ عربوں کی عادت تھی، خوشی ہو یا غم وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خبیب نے کہا لقد اجمع الاحزاب حولی وعلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع۔ اے اللہ، میرے ارد گرد سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، ایک مجمع لگا کر کے رکھا ہے۔ وقد قربوا ابناءهم ونساءهم، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو اٹھا کے لے آئے ہیں۔ میلہ لگا ہوا ہے، محمد کے دیوانے کو سولی پہ چڑھانا ہے، میلہ لگا ہوا ہے۔ حضرت خبیب آگے کہتے ہیں وقد خیرون الکفر والموت دونہ، اے اللہ، انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تیرے نبی کا دین چھوڑ دوں تو یہ میری جان چھوڑ دیں گے، لیکن کہتے ہیں والموت دونہ، اے اللہ، دین چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، موت اس سے آسان ہے۔ حضرت خبیب آخر میں ایک شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، اے اللہ، اگر صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے، اگر صرف نبی کے رسالت کی گواہی دینے کی وجہ سے، صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، داڑھی رکھنے کی وجہ سے، اور صرف برقع پہننے کی وجہ سے، مدرسے قائم کرنے کی وجہ سے، دین کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے اگر مجھے قتل کر دیا جائے، وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، اگر صرف اس وجہ سے مجھے قتل کر دیا جائے، وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَسْجَعِي، تو اے اللہ،